واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ، واللہ میرا دین تے ایمان صحابہ۔ سب کھاں پہریوں تمام جماعت میں ماں شکر گزار آیا جے پنجے قیمتی وقت میں ٹائم کڈی کرے اساں جے سد تے شریک تھیا ایترو ٹائم بیٹھا رہا ڈींहं जा थकियल साथी रोज़ायत ऐं सभिनी खां वधीक वरी जस हिननि तबलीग वारनि खे आहे वीचारा सिंधी बि अलाए सम्झनि था अलाए कोन को बि ॼमिया वेठा आहिनि। सिंधी समझते हो सही? हाँ थोड़ा थोड़ा समझते हो। बस नबी का नाम आता है वो तो समझते हो, साहबा का नाम आता है वो तो समझते हो, और कोई समझे न समझे हमें नबी समझ में आ जाए, साहबा समझ में आ जाए ना, हमारे लिए ये काफ़ी है ना सही। इंशाअल्लाह मुख्तसर वक़्त के अंदर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अर्राफिज़ीन अल काफिरीन अल मुर्तद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्यों न हो इस्लाम मुमताज़ दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो इस्लाम मुमताज़ दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा की उफ़क़ पर, वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा की उफ़क़ पर, उस चाँद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाहि हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। हम मदह सहाबा की एक धूम मचा देंगे, सब कहें इंशाअल्लाह। हम मदह सहाबा की एक धूम मचा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। वाजिबुल एहतराम काबिल सद तकरीम सामीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खुसूसी फजल व करम से 29 रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत कुरान मुक़द्दस की तकमील की तकरीब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा आपका आना, सुनना, सुनाना अपने बारगाह इलाही में मकबूल व मंजूर फरमाए, और हमारी इस शिरकत को अल्लाह रब्बुल आलमीन महशर के मैदान में ज़रिया निजात बनाए। कुरान मुक़द्दस से जो आयत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से एक हदीस आपके सामने पेश की है, उसका मफ़हूम आपके सामने पेश करके इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा।
کوشش کروں گا مختصر ٹائم کے اندر ان آیات اور احادیث پر روشنی ڈالوں۔ قرآن مقدس کی بابرکت تکمیل کی رات کی مناسبت سے کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو قرآن مقدس کے ارد گردی انشاءاللہ ہو کر رہے گی۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو اس دنیا میں آیا ہے غالب ہونے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو اس دنیا کے اندر آیا ہے انسان ذات کو عزت دینے کے لیے۔ یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جو دنیا کے اندر آیا ہے انسان ذات کو اللہ رب العالمین کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کا ایک نام فرقان بتایا۔ فرقان کی معنی کیا ہے؟ فرقان کہتے ہیں الفارق بین الحق والباطل، الفارق بین التوحید والشرک، الفارق بین الہدایت والضلالت۔ فرقان اس کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر کے دکھائے۔ فرقان اس کو کہتے ہیں جو توحید اور شرک کے درمیان میں فرق کر کے دکھائے۔ تو فرقان اس کو کہتے ہیں جو ضلالت اور ہدایت کے درمیان میں فرق کر کے بتائے۔ فرقان اس کو کہتے ہیں جو کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق کر کے دکھائے۔ فرقان اس کو کہتے ہیں جو ذلت اور عزت کے درمیان میں فرق کر کے دکھائے۔ آپ قرآن مقدس کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تحقیق اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے اللہ ذلت عطا کرتا ہے، بہت سارے لوگ کامیاب ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے، بہت سارے لوگ ناکام ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے، بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ان کا بن جاتا ہے قرآن کے ذریعے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے ارشادات تو جوامع الکلم ہوتے ہیں، وضاحت فرمائیے، تفصیل فرمائیے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں عزت اس کو ملے گی جو قرآن کو اپنے دل میں جگہ عطا فرمائے گا، کامیابی اس کو ملے گی جس کا تعلق قرآن کے ساتھ قائم ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں۔ ہاں ہدایت اس کو ملے گی جو قرآن کے ساتھ جس کا جوڑ بن جائے گا۔ ہاں دنیا اور آخرت میں ہدایت اور توحید کا نور، اللہ رب العالمین کی تعلق اور اللہ کی معرفت کا نور اس کو ملے گا جس کا تعلق قرآن کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اے اللہ کے محبوب نبی، ہمیں بتائیے ناکام قرآن کے ذریعے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنی زندگی سے نکال دیا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنے قلوب سے نکال دیا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنی زندگی سے نکال دیا، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنی حیات سے نکال دیا۔ ہاں کسی نے کہا کہ تجارت سے فرصت نہیں، قرآن کے ساتھ تعلق اس وجہ سے نہیں ہے۔ کسی نے کہا میں زمیندار ہوں، قرآن کے ساتھ تعلق اس وجہ سے نہیں ہے۔ ہاں کسی نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں وزیر ہوں، اس وجہ سے قرآن کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا میں MNA ہوں، اس وجہ سے قرآن کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا ہاں
اگر بادشاہ ہوگا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں تو ناکام ہو جائے گا، ہاں اگر تاجر ہوگا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں تو ناکام ہو جائے گا، ہاں اگر زمیندار ہے قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ناکام ہو جائے گا، ہاں اگر تاجر ہے قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ناکام ہو جائے گا، اگر وزیر اور مشیر ہے قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ناکام ہو جائے گا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ای رکھی ہے، ہاں دونوں جہانوں کی عزت کے فیصلے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ای رکھے ہیں، ہاں دونوں جہانوں کی سکون و فرحت اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ای رکھا ہے۔ جب میں نے احادیث کے کتابوں کو کھولا، جب میں نے تاریخ اور سیر کے کتب کا مطالعہ کیا، مجھے نظر آیا 1400 سال پہلے قرآن مقدس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر اتر رہا ہے، جبریل امین لے کر آ رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام قرآن مقدس کو مکے کے لوگوں کے سامنے جب تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت سناتے ہیں، جب رب العالمین کی ربوبیت بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے نظر آئے جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس تجارت تھی، جن کے پاس شان و شوکت تھی، جن کے پاس لشکر تھا، جن کے پاس افواج تھی، قرآن کو ٹھکرا دیا، پاک پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ آج 1400 سال پہلے کے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں نظر آیا ابو جہل دولت مند ہونے کے باوجود ناکام ہو گیا، ابو لہب پاک پیغمبر کا رشتہ دار ہونے کے باوجود ناکام نظر آیا، عتبہ اور شیبہ بظاہر دنیا کی عزت و اسباب ہونے کے باوجود ناکام نظر آئے۔ کیوں؟ جب میں نے پوچھا تو نظر آیا، جواب ملا کہ قرآن مقدس کو اپنے قلوب سے انہوں نے نکال دیا، قرآن مقدس کو اپنے سینے کے اندر انہوں نے جگہ نہ دی۔ نظر آیا کہیں جگہ ابو جہل ذلت کے ساتھ بچوں کے ہاتھے معاذ اور محفظ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کبھی ابو لہب پاک پیغمبر کا سگا چچا، پاک پیغمبر کے خون کا رشتہ دار، پاک پیغمبر کے حسب اور نسب کے تعلق والا ہے، اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے قرآن اتار کر اسی ابو لہب کی مذمت بیان کی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، مذمت بیان ہو گئی کس کی؟ جو پیغمبر کا رشتہ دار تھا۔ عتبہ اور شیبہ کو دیکھا گیا ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ایک طرف تو یہ تھے، دوسری طرف میں نے دیکھا حضرت بلال نظر آیا، اور حضرت بلال مال و ثروت والا نہیں تھا، حضرت بلال دولت مند نہیں تھا، حضرت بلال تجارت والا نہیں تھا، حضرت بلال بادشاہ نہیں تھا، حضرت بلال کے پاس وہاں فوج نہیں تھی، حضرت بلال کے پاس لشکر نہیں تھا۔ حضرت بلال جب قرآن مقدس کے آواز پر لبیک کہتے ہیں، حضرت بلال کو گرم انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، گرم ریت پر حضرت بلال کو لٹایا جا رہا ہے، حضرت بلال پر تشدد کیا جا رہا ہے، دنیا والوں کو نظر آ رہا ہے حضرت بلال ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، حضرت بلال نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ انتہا میں نتیجہ ملا، ابو جہل جہنم رسید ہو گیا، ابو لہب جہنم رسید ہو گیا۔ بلال کو اللہ نے قرآن مقدس کے واسطے وہ عزت عطا فرمائی کہ بلال گھوم رہا تھا زمین پر، پیغمبر معراج والی رات جنت میں بلال کے قدموں کی آواز سن رہے۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے، اس دور سے لے کر اس دور تک قرآن آیا ہی اس وجہ سے ہے تاکہ دنیا کے اندر انسانوں کو عزت دلائے، دنیا کے اندر انسانوں کو کامیابی دلائے۔ اس دور سے لے کر آج تک قرآن والوں کے راستے روکے گئے، قرآن مقدس کے امینوں پر حملے کیے گئے،
قرآن مقدس کے علماء پر حملے کیے گئے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فوران کی چوٹی پر سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، قرآن مقدس کی جب وہ آیات تلاوت فرمائی، پاک پیغمبر پر حملے شروع ہو گئے، پاک پیغمبر پر تشدد شروع ہو گئے۔ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب، کافر یہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھیوں پر تشدد کیا جائے گا، محمد اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تو یہ قرآن مقدس کے پیغام کو چھوڑ جائیں گے۔ لیکن اے میرے محبوب، میں اللہ تمہیں حکم کر رہا ہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے محبوب جو قرآن تیری طرف نازل ہو رہا ہے اس کو ہر حال میں پہنچانا ہے۔ تشدد کرنے والے کر جائیں، قرآن تم نے ہر حال میں پہنچانا ہے۔ تمہارے اوپر اگرچہ حملے شروع ہو جائیں، تم نے ہر حال میں قرآن مقدس پہنچانا ہے۔ پاک پیغمبر کو شعب ابی طالب میں قید کیا گیا، پاک پیغمبر نے قرآن کو نہیں چھوڑا، پاک پیغمبر پر حملے کیے گئے، پاک پیغمبر نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ پاک پیغمبر نے جب استقامت اختیار کر لی تو اللہ نے وہ جماعت دی جنہوں نے اس قرآن کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ بلند آواز سے کہیں، صحابہ کا نام لینے سے جن کا ایمان تازہ ہوتا ہے، بلند آواز سے کہیں۔ پاک پیغمبر نے جب کلمہ پڑھایا تو پاک پیغمبر کی آواز پر لبیک کرنے والے سب سے پہلے وہ جو جماعت تھی، اس جماعت کا نام کیا ہے؟ بلند آواز سے مل کر بولے، محبت کے ساتھ بولے۔ ہاں، صحابہ کا ترانہ اس انداز کے ساتھ بلند ہونا چاہیے، کیوں کہ صحابہ ایمان کی بنیاد ہے، صحابہ تقوی کی بنیاد ہے، صحابہ طہارت کی بنیاد ہے، صحابہ نماز کی بنیاد ہے، صحابہ تقوی طہارت کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، پڑھنے والے صحابہ۔ اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، سب سے پہلے زکوٰۃ دینے والے صحابہ۔ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ ادا کرو، سب سے پہلے حج و عمرہ ادا کرنے والے صحابہ۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرنے والے صحابہ۔ اللہ نے فرمایا جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اب میں میدان بدر میں دیکھا صحابہ، میدان احد میں دیکھا صحابہ، میدان حنین میں صحابہ، تبوک میں صحابہ، احزاب میں صحابہ، یرموک میں صحابہ، حنین میں صحابہ، خیبر میں صحابہ، تبوک میں صحابہ۔ ہاں ہاں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کرنے والے کون تھے؟ بلند آواز سے صحابہ تھے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مقدس کے ہر حکم کے سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ قرآن میں جو جو حکم آیا ہے، بعد والی امت اس میں شامل بعد میں ہوگی، پہلے شامل کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہاں پہلے مخاطب صحابہ۔ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، پہلے مخاطب صحابہ۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، پہلے مخاطب صحابہ۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، پہلے مخاطب صحابہ۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پہلے مخاطب صحابہ۔ اللہ نے فرمایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، پہلے مخاطب
صحابہ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَوْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے مخاطب صحابہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، پہلے مخاطب صحابہ اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، ہاں ہاں پہلے مخاطب صحابہ اولئک هم المتقون، صحابہ اولئک هم الراشدون، صحابہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ قرآن کی آیات کو کھولو گے یقیمون الصلاۃ، صحابہ یؤتون الزکاۃ، صحابہ الذین ہاجروا وجاہدوا، صحابہ من المہاجرین، صحابہ والانصار، صحابہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، صحابہ قد افلح المؤمنون، صحابہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صحابہ التائبون، صحابہ العابدون، صحابہ الراکعون، صحابہ الساجدون، صحابہ الحافظون لحدود اللہ، صحابہ العامرون بالمعروف، صحابہ والناہون عن المنکر، صحابہ 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 پہلی آیت کھولو گے صحابہ پہلی سورت کھولتے ہیں، صحابہ پہلا رکوع کھولتے ہیں، صحابہ قرآن کے ہر پاروں کو کھولو گے صحابہ نظر آئیں گے، ہر آیت کو کھولو گے صحابہ نظر آئیں گے۔ قرآن کی ہر آیت پکار رہی ہے کہ میرے اوپر ایمان بعد میں لاؤ، پہلے صحابہ کی عزت کو ماننا پڑے گا، پہلے صحابہ کی عزت کو ماننا پڑے گا۔ جنہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کو نہیں مانیں گے، ہمارا صحابہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارا تعلق نبی کے ساتھ ہے، ہم کلمہ نبی کے ساتھ اور نبی کا پڑھتے ہیں، ابو بکر صدیق سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، حضرت عمر سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، حضرت عثمان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، امیر معاویہ سے کوئی ہمارا واسطہ نہیں، نبی کی ازواج سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، نبی کی بیویوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ بتایا کس نے؟ بلند آواز سے کہیں محمد الرسول اللہ بتایا کس نے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کس نے بتایا؟ ہاں ہاں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، پاک پیغمبر کی عزت اور عظمت ہے، بتایا کس نے؟ اللہ نے پاک پیغمبر کے لیے فرمایا یا ایھا المزمل، ہاں بتایا کس نے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، بتایا کس نے؟ اللہ نے پیغمبر کو فرمایا یاسین، بتایا کس نے؟ ہاں ہاں اس وجہ سے کہہ رہے ہیں اگر صحابہ کو چھوڑتے ہیں نہ قرآن ملتا ہے، صحابہ کو چھوڑتے ہیں نہ مصطفیٰ کا فرمان ملتا ہے، صحابہ کو چھوڑتے ہیں نہ ایمان ملتا ہے، صحابہ کو چھوڑتے ہیں نہ تقوی ملتی ہے، صحابہ کو چھوڑتے ہیں نہ طہارت ملتی ہے، صحابہ کو چھوڑتے ہیں نہ پیغمبر کی ذات ملتی ہے، صحابہ کو چھوڑتے ہیں نہ پیغمبر کی نبوت ملتی ہے۔ ہاں ہاں قرآن ملا صحابہ سے، حدیث ملی صحابہ سے، سنت ملی صحابہ سے، پاک پیغمبر کی ختم نبوت ملی صحابہ سے، قرآن کی آیات ملی صحابہ سے، قرآن کے پارے ملے صحابہ سے، قرآن کے رکوع ملے صحابہ سے، قرآن کی آیات ملی صحابہ سے، قرآن کی صورتیں ملی صحابہ سے، پیغمبر کی سنتیں ملی صحابہ سے۔ اگر صحابہ کو چھوڑتے ہیں تو کچھ ملتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں پاک پیغمبر نے قرآن پڑھایا، پڑھنے والے کون تھے؟ اگر صحابہ آگے نہ پہنچاتے تو قرآن ہم تک پہنچتا؟ آج کوئی بھی بندہ اٹھ کر یہ گواہی دے سکتا ہے کہ قرآن میں نے محمد رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنا ہے؟ کوئی ہے؟ تابعین میں سے بھی خیر القرون کا زمانہ ہے، صحابہ کے شاگردین، صحابہ کے مریدین، تابعین میں سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، تابعین میں سے بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن میں نے محمد سے پڑھا۔
تابعی دعویٰ کر سکتا ہے کوئی؟ تابعی تب بنتا ہے جب اس نے زیارت صحابی کی ہو. اگر محمد کی زیارت کرتا تو صحابی بنتا، تابعی نہ بنتا. ہاں یہ قرآن جمع کرنے والے صحابہ ہیں، قرآن کو لکھنے والے صحابہ ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ ہیں، قرآن کے کاتبین صحابہ ہیں، قرآن کے مؤلفین صحابہ ہیں، قرآن کے گواہ صحابہ ہیں، قرآن کے ناقلین صحابہ ہیں، قرآن کے گواہ صحابہ ہیں، پاک پیغمبر کے شاگردین صحابہ ہیں، پاک پیغمبر کے گواہ صحابہ ہیں، پاک پیغمبر نے قرآن پڑھا گواہ صحابہ، پاک پیغمبر نے حج ادا کیا گواہ صحابہ، پاک پیغمبر نے زکات ادا کی گواہ صحابہ، پاک پیغمبر نے عبادت کی گواہ صحابہ، پاک پیغمبر نے نماز قائم کی گواہ صحابہ، پاک پیغمبر تہجد پڑھ رہے ہیں گواہ صحابہ، پاک پیغمبر کعبۃ اللہ میں گواہ صحابہ، پاک پیغمبر صفا مروہ میں گواہ صحابہ، پاک پیغمبر عرفات میں گواہ صحابہ، پاک پیغمبر مسجد میں گواہ صحابہ، پاک پیغمبر مدرسے میں گواہ صحابہ، پاک پیغمبر بدر میں گواہ صحابہ، پاک پیغمبر احد میں گواہ صحابہ، پاک پیغمبر حنین میں گواہ صحابہ، پاک پیغمبر تبوک میں گواہ صحابہ، پاک پیغمبر احزاب میں گواہ صحابہ، پاک پیغمبر خیبر میں گواہ صحابہ، پاک پیغمبر باہر ہے تو مرد گواہ صحابہ، پاک پیغمبر گھر میں ہے تو عورتیں گواہ صحابہ. آج صحابہ کے بغیر نہ خدا کی توحید مل سکتی ہے، صحابہ کے بغیر مصطفیٰ کی ختم نبوت مل نہیں سکتی، صحابہ کے بغیر قرآن مل نہیں سکتا. اس وجہ سے تو کہتے ہیں جن کے پاس صحابہ ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے، جن کے پاس صحابہ ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے. ایمان ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، تقوی ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، ایمان ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، قرآن ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، سنت ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، حج ان کے پاس جن کے پاس صحابہ، عبادت ان کے پاس جن کے پاس صحابہ. پورا دین ان کے پاس ہے جن کے پاس صحابہ ہے. جن کے پاس صحابہ نہیں ہے ان کے پاس کچھ ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کے پاس کچھ ہے؟ جن کے پاس صدیق کی صداقت نہیں ہے، فاروق اعظم کی عدالت نہیں ہے، عثمان غنی کی سخاوت نہیں ہے، حیدر کرار کی شجاعت نہیں ہے، امیر معاویہ کی سیاست نہیں ہے، عائشہ صدیقہ کی طہارت اور عزت نہیں ہے، ابو ذر غفاری کی عبادت نہیں ہے، بلال کی استقامت نہیں ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کو چھوڑ دیا، کلمہ اپنے ہاتھ کا بنایا، ایمان ہاتھ کا بنایا، قرآن ہاتھ کا بنایا، حدیثیں ہاتھ کی بنائی، اذان ہاتھ کی بنائی، نماز ہاتھ کی بنائی. پورا دین ان کو ہاتھ کا بنانا پڑ رہا ہے. کلمہ ان کا اصلی ہے، اگر صحابہ کو چھوڑ دیا ہے تو اصلی کلمہ ان کو ملا، اصلی اذان ان کے پاس ہے، اصلی ایمان ان کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہے جو پوری دین کی بنیاد ہے، پورے دین کی بنیاد ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے. میں نے کہا کہ صحابہ کرنے سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. صحابہ کرنے سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، کیونکہ صحابہ دین کی بنیاد ہے. اگر کوئی مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو محتاج صحابہ کی عزت کا ہوگا، اگر کوئی قرآن کا قاری ہے تو محتاج صحابہ کی عزت کے ماننے کا ہوگا، اگر کوئی تبلیغ کا مبلغ ہے تو صحابہ کی عزت کے ماننے کا محتاج ہوگا، اگر کوئی مجاہد جہاد کر رہا ہے تو صحابہ کی عزت کے ماننے کا محتاج
تبلیغ والوں کو تبلیغ صحابہ کے سوا مل رہی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کے علاوہ آپ کی تبلیغ ثابت ہوگی؟ آپ کوئی کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تبلیغ کی ہے. نبی نے تبلیغ کی ہے، بتائی کس نے؟ ہاں صحابہ نے. اگر کوئی کورٹ میں کیس چل رہا ہو، اگر گواہی ختم ہو جائے کیس کی اہمیت باقی رہتی ہے؟ جو مدعی ہوتا ہے اس کی نظر بھی گواہی پر ہوتی ہے، جو مدعا علیہ ہوتا ہے اس کی نظر بھی گواہی پر ہوتی ہے. قاتل کی نظر بھی گواہوں پر ہوتی ہے، مقتول کے وارثین کی نظر بھی گواہ پر ہوتی ہے، کیونکہ پورا کیس چلتا ہی گواہی کی بنیاد پر ہے. پورا کیس چلتا ہی گواہی کی بنیاد پر ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی عیسائی کتاب لکھے آپ اس کو نہیں مانو گے، اگر کوئی یہودی کتاب لکھے اس کو آپ نہیں مانو گے، اگر کوئی قادیانی کتاب لکھے آپ اس کو نہیں مانو گے، اگر کوئی ملحد کتاب لکھے آپ اس کو نہیں مانو گے، اگر دنیا کا کوئی مشرک اور دہریہ کتاب لکھے اس کو نہیں مانو گے. پوچھنے پر جواب ملے گا یہ لکھنے والا عیسائی ہے، کتاب پر اعتبار نہیں، لکھنے والا یہودی ہے، کتاب پر اعتبار نہیں، لکھنے والا قادیانی ہے، کتاب پر اعتبار نہیں، لکھنے والا مشرک ہے، کتاب پر اعتبار نہیں، لکھنے والا بے دین ہے، کتاب پر اعتبار نہیں. ہاں یہ قرآن مقدس جو آپ کے اور ہمارے پاس موجود ہے، جو تمہاری مساجد میں موجود ہے، ہماری مساجد میں موجود ہے، ہمارے مدارس میں تمہارے مدارس میں موجود ہے، اس کا لکھنے والا صدیق اکبر ہے، اس کا جمع کرنے والا فاروق اعظم ہے، اس کا پھیلانے والا حضرت عثمان ہے. پورے دنیا کے اندر قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ، لکھنے والے صحابہ. اگر صحابہ سچے نہیں ہیں تو کتاب سچا باقی رہے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب عیسائی کا لکھا ہوا کتاب سچا نہیں ہو سکتا تو اگر صحابہ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹے تھے تو قرآن سچا رہے گا؟ یا ثابت کرو کہ صحابہ کے علاوہ کسی اور نے اس قرآن کو جمع کیا ہے. صحابہ ہی ہے. کوئی بھی حدیث، آخری گفتگو ہے، کوئی بھی حدیث آپ اٹھاؤ گے، فضائل اعمال آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے، روزانہ آپ فضائل اعمال کی تعلیم پڑھتے ہیں، فضائل قرآن کی پڑھتے ہیں، فضائل نماز کی پڑھتے ہیں، فضائل رمضان کی پڑھتے ہیں، اور فضائل کی احادیث پڑھتے ہیں. کوئی حدیث صحابی کی ابتدا کرنے کے سوا کوئی ملی ہے آپ کے پاس؟ آپ نے کبھی ایک حدیث تلاوت تعلیم کی ہو اور شروع میں صحابی کا نام نہ ہو؟ ایسی کوئی حدیث ہے؟ کوئی حدیث کھولو گے اس میں لکھا ہوگا ان ابی بکر صدیق، کوئی حدیث کھولو گے لکھا ہوگا ان عمر بن الخطاب، کوئی حدیث کھولو گے لکھا ہوگا ان عثمان بن عفان، کوئی حدیث کھولو گے لکھا ہوگا ان علی بن ابی طالب. ہاں کوئی حدیث کھولو گے لکھا ہوگا ان حسن بن علی، کوئی حدیث کھولو گے لکھا ہوگا ان حسین بن علی، کوئی حدیث کھولو گے لکھا ہوگا ان معاویہ، کوئی حدیث کھولو گے لکھا ہوگا ان ابی ہریرہ، کوئی حدیث کھولو گے لکھا ہوگا ان عائشہ، کوئی حدیث کھولو گے لکھا ہوگا ان حفصہ. کسی صحابی کے سوا کوئی روایت نہیں چل سکتی، کسی صحابی کے علاوہ کوئی روایت سچی نہیں ہو سکتی. آپ پیغمبر کے صحابہ کے سوا کوئی حدیث اور سنت سچی نہیں ہو سکتی. پیغمبر کے صحابہ کے علاوہ کوئی قرآن کی آیت سچی نہیں ہو سکتی. ہاں جب قرآن سچا صحابہ کے سوا نہیں ہو سکتا، جب کوئی حدیث صحابہ کے بغیر سچی نہیں ہو سکتی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین قرآن و حدیث کے باہر ہے یا ان کے اندر ہی ہے؟ دین اسلام قرآن و حدیث کے اندر ہی ہے، اس کے باہر بھی ہے؟ ہاں پورا دین قرآن و سنت کے اندر محفوظ ہے. صحابہ نے محفوظ کر کے امت تک پہنچایا. پاک پیغمبر ہنسے کیسے تھے صحابہ نے بتلایا، پاک پیغمبر چلتے کیسے تھے صحابہ نے بتلایا، پاک پیغمبر بات کیسے کرتے تھے صحابہ نے بتلایا،
صحابہ نے بتلایا پاک پیغمبر روزہ کیسے رکھتے تھے، بتلانے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ کو بیچ سے نکال دو، نہ پیغمبر کی سنت ملتی ہے، نہ پیغمبر کی سیرت ملتی ہے، نہ پیغمبر کی صورت ملتی ہے، نہ پیغمبر کی نبوت ملتی ہے، نہ پیغمبر کی ختم نبوت ملتی ہے، نہ دین ملتا ہے، نہ ایمان ملتا ہے، نہ قرآن ملتا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کی عزت کے لیے حق نواز جنگ کی سرزمین پہ قربان ہو گیا۔ اس وجہ سے ضیاء الرحمن فاروقی غموں کے دھماکوں سے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا گیا۔ اس وجہ سے ایثار القاسمی قربان ہو گیا۔ اس وجہ سے اعظم طارق اسلام آباد کے گولڑا موڑ پر 42 گولیاں امی عائشہ کی عزت کے لیے کھا کر قربان ہو گیا۔ علی شیر حیدری سندھ کی سرزمین پر قربان ہو گیا۔ ہزارے کارکن قربان ہو گئے ہیں۔ آج مفتی عبدالشکور رحمت اللہ علیہ آج شہید ہوا ہے۔ صحابہ کرتے نظر آیا۔ اسلام آباد کی سرزمین پر جب کنونشن ہال میں اس نے کہا کہ حق نواز سچا تھا، انشاءاللہ صحابہ کرتے رہیں گے، صحابہ کا عزت کا قانون پاس کروا کر رہیں گے۔ اور مفتی عبدالشکور رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ انشاءاللہ ہم بے ارادہ یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر بچے یتیم ہو گئے ہو جانے دو، اگر بیویاں بیوہ ہو گئی ہو جانے دو، اگر ملکیت قربان ہو گئی صحابہ کی عزت پر ہو جانے دو، اگر گولیاں لگتی ہیں ہو لگنے دو، اگر ڈنڈا بیڑی لگتی ہے لگنے دو، اگر جیلیں کو ملتی ہیں تو مل جانے دو۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی فوج، کوئی لشکر، کوئی دنیا کا حکمران صحابہ کی عزت و عظمت کے دفاع سے انشاءاللہ نہیں ہٹا سکتا۔ جان قربان ہو سکتی ہے، بچے یتیم ہو سکتے ہیں، بیویاں بیوہ ہو سکتی ہیں۔ صحابہ کو نہ کل چھوڑا تھا نہ آج چھوڑا ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم شہید ہو گئے تو ہمارے لیے سودا سستا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا عزم ارادہ یہی ہے، ہم مدح صحابہ کی ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی عالم کو دکھا دیں گے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حق بات کہنے سے کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا رب صلی وسلم دائما